बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूँगा ख़वातीने जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपके पास तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, बेटी का माथा चूमते और उन्हें अपनी जगह बिठाकर खुद दूसरी जगह तशरीफ़ रखते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर रवाना होते तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिलकर रुखसत होते, और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात फरमाते। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, लिहाजा जो इसे नाराज़ करेगा वो मुझे नाराज़ करेगा। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बातचीत और अंदाज़े गुफ्तगू में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाहबत रखती थीं। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और बेटी से खैरियत दरियाफ़्त फरमाई। बेटी ने अपनी तंगदस्ती का शिकवा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाने पदर, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम दुनिया जहां की तमाम औरतों की सरदार हो? और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब्बा जान, तो फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का क्या बनेगा, क्योंकि ये एहसास तो उनका है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरियम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने की ख़वातीन की सरदार थीं और तुम अपने ज़माने की ख़वातीन की सरदार हो। तिरमिज़ी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की तमाम औरतों के इक्तदा के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफ़ी हैं। और तिरमिज़ी की एक और हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन थे? तो उन्होंने कहा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत फरमाते थे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उसी तरह अपने वालिद माजिद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती और उनकी खिदमत करने को शहादत समझती। सही बुखारी की हदीस है, मशहूर वाक़या है कि मक्का में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक बदबख्त उक़बा बिन अबी मुइत को शरारत सूझी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर ऊँट की ओजड़ी ला डाल दी, और दुश्मन इस मंज़र को देखकर खुशी से फूले ना समा रहे थे। इतने में किसी ने बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर दी। वो कम उम्र बच्ची थी, मगर जोश मोहब्बत में फ़ौरन आई और उस ओजड़ी को निकाल फेंका और उक़बा के लिए बद्दुआ फरमाई। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ुल मौत में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बुलाया और उनके कान में कुछ फरमाया तो वो रो पड़ी। फिर आपने उनके कान में कुछ और फरमाया जिस पर वो हंस दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ़्त फरमाया कि यह क्या माजरा है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ये राज की बात है, अभी नहीं बताऊंगी।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس مرض میں وفات پا جاؤں گا، تو یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، تو میں یہ سن کر خوشی کے مارے ہنسنے لگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور حسب معمول مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کے دروازے پر ایک قیمتی پردہ ملحقہ فرمایا۔ پتہ چلا کہ معمول سے ہٹ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہاں سے واپس ہو گئے اور مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ ابا جان میرے گھر کے دروازے سے پلٹ گئے ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوئی اور فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں بھیجا، اور پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اور گھر کا پردہ ناگوار خاطر گزرا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً گھر کا پردہ چاک کر دیا اور اپنا قیمتی لباس تبدیل کر کے سیدھا سادہ لباس زیب تن فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر میں تشریف لائے اور تکافات سے بچ کر سیدھی سادی زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اپنی بیٹی، داماد اور نواسوں سے بہت زیادہ محبت کے باوجود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ وہ پرمشقت اور سادی زندگی بسر کریں۔ کبھی مال و دولت کی تقسیم عمل میں آئی تو دوسرے لوگوں کو اہل بیت پر ترجیح دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ چکی پیستے پیستے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے میلے ہو جاتے تھے اور چولہے کے پاس بیٹھ کر پکانے سے دھوئیں کی وجہ سے کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے۔ انہی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ جاؤ اور کوئی خادمہ اپنے لیے بھی مانگ لاؤ تاکہ تم اس مشقت سے بچ جاؤ۔ یہ کہنے پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، مگر لوگوں کا رش دیکھ کر واپس چلی آئیں۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور آنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چپ ہو گئیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے سارا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے فرائض ادا کرو اور اپنے گھر کے کاموں کو بجا لاؤ، اور جب بستر پر آرام کرنے کے لیے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے کسی خادم یا خادمہ سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی خادم یا خادمہ نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس پر خوش ہوں۔ نسائی کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو سونے کا ہار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیچ کر ایک غلام خریدا اور راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو گھر کے دروازے پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے لگایا گیا پردہ ملائکہ فرمایا، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر واپس ہو گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو دروازے پر سے پردہ ہٹا دیا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن نکال دیے۔ بچے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اہل بیت زیورات سے آلودہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ہار اور ہاتھی دانت کے کنگن خرید لو۔ سرکار کائنات نے اپنی چہیتی بیٹی کے رشتے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ان کی دینداری اور حسن اخلاق کی پیش نظر فرمایا، ورنہ مالدار صحابہ کرام کی کوئی کمی نہیں تھی جو اس شرف سے مشرف ہونے کو اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ذرا بیڑ کی ایک کھال اور ایک پرانی چادر تھی، اور یہی ان کا کل دینوی پونجی تھی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اس لیے شادی کے بعد نیا گھر بسانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے سردار دو عالم نے اپنی بیٹی کے جہیز میں ایک چارپائی، کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا چمڑے کا ایک گدا، مٹی کے 2 گڑھے اور ایک مشق اور 2 چکیاں عطا فرمائی۔ ان میں کوئی چیز بھی آرائش و زیبائش اور ڈیکوریشن کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ساری چیزیں گھریلو استعمال کی تھیں جو زندگی بھر روزانہ استعمال میں آتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہائش کے لیے کوئی مکان بھی نہیں تھا۔ شادی کے بعد ایک مکان کی ضرورت پیش آئی۔ صحابی رسول حضرت عارثہ بن نعمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا ایک مکان ان کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی مکان میں رہنے لگے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں صرف یہی ایک بقیت حیات تھیں، اس لیے انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا زیادہ صدمہ ہوا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رنج و غم کے عالم میں کہا کہ اے انس، کس طرح تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالی گئی؟ سنہ ولادت میں مختلف روایت وارد ہیں، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف کے تعلق سے بھی مختلف آراء ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد شنبہ کی شب 3 رمضان المبارک سنہ 11 ہجری کو اس دنیا سے راحت فرما گئی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ شرم و حیا کی پیکر تھیں، اس لیے انہی کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا اور رات ہی میں تدفین عمل میں آئی، اور جنازے کے اطراف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگا کر اوپر چادر ڈالنے کا رواج بھی انہی کی فرمائش پر شروع ہوا تاکہ میت کا ڈھیل ڈول ظاہر نہ ہو سکے۔ آپ کے تدفین کے تعلق سے بھی اختلاف ہیں۔ اکثر محرکین کا خیال ہے کہ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ آپ کی اولاد میں حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نام ذکر کیے گئے ہیں، مگر اول الذکر 4 اسماء گرامی مشہور عالم ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف و اعزاز بخشا ہے کہ انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ عالم میں پھیل گیا۔ اور یہ تھا خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مختصر سا بیان۔